अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरोह मोटर वे पर हूँ। इस्लामाबाद से वापसी है। काफ़ी सारी अच्छी खबरें हैं इस्लामाबाद से, पाकिस्तान की खारजा उमूर के हवाले से, और कुछ खबरें पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो उलझाव का शिकार थी, अफरा तफरी का शिकार थी, यूँ लग रहा था कि अनारकी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तो श्रीलंका बनने जा रहा है, तो वो पाकिस्तान अब सेटल डाउन होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो मामलात थे, जो गड़बड़ें थीं, जो पैदा की गई या करने की कोशिश की जा रही थी, वो सारी की सारी अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अब एक मुस्तहकम सियासी इस्तेहकाम की मैं बात कर रहा हूँ कि सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। और सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ पाकिस्तान को खारजा महाज पर भी अच्छी अच्छी कामयाबियाँ मिल रही हैं। और वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान की जो साबका हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो खारजी महाज पर क्या करते रहे। पाकिस्तान को तनहा तो कर दिया, लेकिन टोटल फोकस क्या था। अब चीज़ें जैसे ही वो कहते हैं ना, एक ईंट उखाड़ो तो उसके अंदर से खबर निकलती है। हम साफ़ ही कहते हैं ना कि ईंट उखाड़ोगे तो खबर निकलेगी। अब मसला ये है कि यहाँ पर एक ईंट जो है वो बनी गाला ज़मान पार की उठाई जाती है, उसके अंदर से स्कैंडल निकल रहा है। और स्कैंडल भी क्या, खारजी महाज का स्कैंडल, तहाइफ का स्कैंडल, घड़ियों का, हीरों का, यानी कोई तोहफ़ा ऐसा नहीं जो इमरान खान साहब और उनके जो दोस्त हैं, यार दोस्त, वो प्रॉपर टारगेट करके पैसा बनाने के लिए, शान शौकत बनाने के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए ना ले गए हों, आमदनी बढ़ाने के लिए ना ले गए हों। अब नई खबरें कुछ आ रही हैं, फॉरेन फंडिंग के हवाले से नई खबरें आ रही हैं, उन पर मैं बाद में आता हूँ। पहले जो मैंने आगाज़ जहाँ से किया कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत जो है वो फंसी हुई है, अभी भी कुछ निकलती भी नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ चेमगोइयाँ, कुछ अफवाहें चल रही हैं, क्योंकि अभी वो फ़ैसला अवाम तक नहीं पहुँचा आर्मी चीफ़ के तकर्रुर का, कौन बनेगा आर्मी चीफ़। तो ये फ़ैसला जैसे ही हो जाएगा तो बहुत सी चीज़ें जो अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या अभी अचानक कहीं से खबर आ जाती है कि मार्शल लॉ लगने जा रहा है। अभी मुझे एक किसी साबिक सियासी लीडर ने, साबिक इस वजह से कि अभी वो पार्लियामेंट वगैरह में नहीं है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बहुत मुतहरिक हैं, तो वो परेशान थे। उन्होंने कहा कि यार अब लग रहा है कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया आर्मी चीफ़ के तकर्रुर का, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं मार्शल लॉ तो नहीं लग रहा, हुकूमत तो नहीं जा रही। तो मतलब एक अभी जब तक ये तैनाती नहीं हो जाएगी, चेन ऑफ कमांड नहीं हो जाएगी, तब तक अफवाहें फैलाने वाले अपना काम करते रहेंगे। मैं उन लोगों में से हूँ, शायद ज़्यादा हैं, शायद थोड़े हैं, लेकिन पहले दिन से कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब इस बार वक्त पर घर जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, और फ़ैसला जो है वो सियासी क़ुव्वतों ने करना है, यानी वज़ीर आज़म ने करना है, फिर अपने ताजियों से करना है, मुशावरत से करना है। उनके ऊपर ना इमरान खान साहब का दबाव चलना है, ना कहीं और से उनके ऊपर दबाव होना है। इस तकर्रुरी के हवाले से सलाह मशवरा अलग होता है, एडवाइस अलग होती है, या बता देना कि जी ये साहब जो है हमारे, इन साहिबान में ये क्वालिटीज़ हैं, वो क्रेडेंशियल जिसको कहते हैं, ये इस मामलात में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, इन साहब की जो है वो इस मामले में जो है वो ज़्यादा महारत है, तो वो फिर वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक होता है। और वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है कि वो अगर अपने बड़े भाई से, नवाज शरीफ साहब से पूछना चाहें पूछ लें। वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है कि वो अपने इत्तेहादी यासिर ज़रदारी से पूछना चाहें पूछ लें। तो ये मामला अब एक आध दिन की बात है, तो हो सकता है कि कल तक, परसों तक पता चल जाए, हो सकता है मेरी वीडियो आप तक पहुँचने से पहले पता चल जाए कि किसका नोटिफिकेशन हुआ है, क्योंकि मामलात उस अपना मरहले में पहुँच चुके हुए हैं। तो ये मामला जैसे सेटल डाउन होगा तो पाकिस्तान की सियासत में बाकी जो अबहाम हैं, बाकी जो चहमगोइयाँ हैं, वो होती जाएंगी ख़त्म। जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये कि हमें यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान जो है दुनिया में अब हमें कोई मुँह ही नहीं लगाता। पाकिस्तान डूबा हुआ है अभी भी, मतलब सिंध में ख़ास तौर पर मेरा जो गाँव है उसके आगे से एक दरिया गुज़र रहा है, वो जो सैलाबी पानी अभी तक गुज़र रहा है, सड़कें अभी तक बहाल नहीं हुई, स्कूल अभी तक बंद पड़े हुए हैं, लोग अभी तक अपने घरों को नहीं लौट सके, अगर कोई लौटे हैं तो वो घरों के मलकिबे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अभी एक चीज़ सूरत हाल थी कि जो हम क्लाइमेट चेंज की वजह से हम जो मुतासर हुए, तो दुनिया को तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, दुनिया तो हमें पूछ ही नहीं रही, दुनिया तो देख ही नहीं रही। बड़ा हम कहते रहे कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो माहौलियाती आलूदगी में, इस तबाही में हमारा तो कोई हिस्सा ही नहीं है, तो हम क्यों भुगत रहे हैं। तो इस बात को लेकर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई। उन्होंने कहा कि जी हम आपसे कोई खैरात लेने नहीं आए, हम आपसे कोई इमदाद मांगने नहीं आए, हम इंसाफ मांगने आए हैं। कौन सा इंसाफ? माहौलियाती इंसाफ।
کرے کوئی بھرے کوئی، کیا آپ لوگوں نے ہے، بھر ہم رہے ہیں۔ تو یہ سیلاب ہمارے ہاں چل رہا ہے کوئی جون جولائی سے، تو تب سے بلاول بھٹو زرداری کا یا پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی وزارت خارجہ کا اور پاکستان کی وزارت ماحولیات کا، شیری رحمان صاحبہ کا، ان کا فوکس اس بات پہ تھا کہ دنیا کو باور کرایا جائے کہ بھائی ہمارا قصور نہیں ہے، ہم مفت میں مارے گئے ہیں، ہم مفت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے وہ سیلاب میں متاثر ہوئے ہیں، کچھ 40 ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمیں ایک ایک ڈالر کے لیے IMF کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، اور ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ ذرا ہمیں کمپنسیٹ کریں مطلب کہ ہمیں انصاف دیں، بھئی ہمارا نقصان ہوا ہے، نقصان آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ مطلب فرض کر لیں کہ یوں ہے کہ ایک گھر ہے کسی غریب کا سڑک کے کنارے پر، امیر کی گاڑی آ کے اس کو ٹکر مار کے ٹھوک دیتی ہے، گھر گر جاتا ہے، تو غریب کا تو کمپنسیشن امیر نے کرنا ہوگا نا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، امیر ممالک نے جو تباہی پھیلائی تھی ماحولیات کی، اس کے اثرات ہوئے ہمارے پاس، تو اس کو پراپر اس کی وکالت کرنی تھی، اس کو دنیا کے سامنے رکھنا تھا، دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ تو پاکستان کے وزارت خارجہ کی اور پاکستان کی ماحولیات کی جو وزارت ہے، ان کی یہ کامیابی تھی کہ انہوں نے دنیا کو باور کرایا۔ ابھی جو خبر آئی ہے COP کو 27 کے اجلاس کی کہ جی جو امیر ممالک ہیں، جو نخرے دکھا رہے تھے، جو ہاتھی نہیں پکڑا رہے تھے، وہ فائنلی اس بات پر آمادہ ہو گئے، ایک قرارداد پاس ہو گئی ہے کہ جی جو ماحولیات سے متاثر ممالک ہیں ان کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا۔ ابھی ظاہر ہے فوری طور پر تو ہم متاثر ہیں اور خطرہ ہے، ابھی تو ہمارا جو اپنا ایک بار ہم ڈوبے ہیں، اور اب پہلا سال نہیں ہے، اس سے پہلے کراچی پچھلے کئی سالوں سے اس ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہوتا رہا ہے۔ کراچی میں اتنی بارشیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا کا پورا سندھ، پورا بلوچستان تباہ ہو گیا، پنجاب کے کئی اضلاع تباہ ہو گئے، خیبر پختونخوا میں کافی سارے ریجنز تباہ ہو گئے۔ اب دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے، دنیا نے یہ مانا ہے کہ ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، ہم اس معاملے میں فنڈ قائم کر کے آپ کے جو معاملات ہیں اس کو حل کریں گے، آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم فنڈ قائم کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ FATF میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ گیا۔ برطانیہ نے چند روز پہلے پراپر اناؤنسمنٹ کی کہ پاکستان اب رسک لسٹ پر نہیں ہے۔ تو یہ کامیابیاں ہیں۔ یہ کامیابیاں کیوں ملی ہیں؟ یہ کامیابیاں پچھلی حکومت میں اس طرح کی خارجی محاذ پر کیوں نہیں ملتی تھی؟ پچھلی حکومت میں فوج پوری کی پوری خارجی امور میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی، عدالتوں سے عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پارلیمنٹ میں ایسی اپوزیشن تھی جو کم از کم خارجی امور میں عمران خان صاحب کی حکومت کے سامنے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی تھی۔ اس کے باوجود پاکستان تنہا ہوتا جا رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے، اپنی میں اتنے گم تھے، اپنی میں کے اتنے اسیر تھے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ پاکستان کیا ہے۔ دنیا میں جا کر کہتے تھے کہ جی میں ایماندار ترین لیڈر ہوں اور پاکستان باقی پورا کرپٹ ہے۔ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے لیکن دیکھ لیجئے گا پاکستان کا پورا ڈھانچہ کرپٹ ہے، تو پھر دنیا دوڑ جاتی تھی کہ یار یہ کرپٹ لوگوں کے پاس ہم نے جا کر انویسٹمنٹ کیا کرنی ہے۔ پھر عمران خان صاحب ملکوں کو ناراض کرتے تھے، مطلب جو عمران خان صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ کیا، سعودی عرب پاکستان کا اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ کندھے میں کندھا ملا کر کھڑا ہوا جب دنیا نے ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے پاکستان پر پابندیاں لگا دی تھی۔ اس وقت بھی سعودی عرب نے پاکستان کو تیل دیا، پیسے دیے، ہر طرح کی وہ جو کہتے ہیں نا دامے در میں سکھنے، ہر طرح کی پاکستان کے ساتھ مدد کی۔ چین، جس کے لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی پاکستان ہمالیہ سے اونچی اور سمندر کی گہرائیوں سے گہری دوستی ہے اور شہد سے میٹھی دوستی ہے ہماری چین کے ساتھ، چین کو ناراض کیا ایسی باتیں کر کے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی پالیسی میں تبدیلی لا رہے تھے، پالیسی میں تبدیلیوں سے ملک ناراض ہوا کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ پالیسی میں تبدیلی نہیں، کھلنڈرا پن۔ چین کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، چین کے ساتھ کیا کیا۔ داسو میں ابھی پچھلے دنوں ان کے جو دہشت گرد تھے ان کو سزا بھی ہوئی ہے، داسو میں ایک بس پر دہشت گرد حملہ ہوا، چینی انجینئرز تھے، چینی ورکرز تھے، داسو ڈیم پر کام کر رہے تھے۔ ہمارے وزیر خارجہ سینٹرل ایشین کسی اسٹیٹ میں کانفرنس میں ان دنوں تھے، انہوں نے وہاں پر چینی وزیر خارجہ کو جو اسٹیٹمنٹ دی آفیشیلی، وہ یہ کہا کہ یہ دھماکہ نہیں ہے، یہ اٹیک نہیں ہے،
یہ دہشت گردی نہیں ہے. آپ کے جو چینی انجینئرس ہیں وہ ان کی بس کو حادثہ ہو گیا, یعنی ایک ان کے لوگ مر گئے, کچھ بچ گئے, وہ بتا رہے تھے بچنے والے کہ جی دھماکہ ہوا ہے, بم دھماکہ ہوا ہے. ہمارے وزیر خارجہ ان کے ساتھ چلاکی کر رہے تھے, چتر چلاک بن رہے تھے, تو وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یار آپ ٹھیک ہے, واقعات ہوتے ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے, ہم اس کا مائنڈ نہیں کر رہے, آپ ہمیں مس گائیڈ کیوں کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. چین ناراض ہو گیا. سعودی عرب کے متعلق شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں, انڈیا کے معاملے میں اپنی ناکامیاں سعودی عرب کے گلے میں ڈال دیں, سعودی عرب الگ ناراض ہو گیا. خان صاحب نے ان کی دی ہوئی گھڑیاں بیچ دیں. تو اصل میں ہوتا ہے نا کہ پالیسی شفٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ پالیسی شفٹ کر رہے ہو تو ایک دوست آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور نیا دوست آپ کا بن جاتا ہے. اچھا پالیسی کہیں نہیں تھی, کوئی نہیں تھی, صرف اور صرف ڈکیتیاں تھیں, چوریاں تھیں یا چتر چلاکیاں تھیں, کھلنڈرا پن تھا. تو عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں صرف اور صرف دیکھ رہے تھے, جب جاتے تھے باہر وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار پاکستان کے لیے کیا لانا ہے. تحائف آتے تھے, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ پاکستان کے لیے کیا لانا ہے, ان کی نظریں تحائف پر ہوتی تھی. جب پہلی بار ان کو تحائف ملے اور ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑے قیمتی تحائف ہوتے ہیں, تو بنی گالہ کی دیواروں سے جو اب آوازیں اور باتیں باہر آ رہی ہیں وہ یہ کہ وہ بیٹھ کر یہ پہلے سے ایڈوانس میں کہا جاتا تھا کہ جی اب دوسرے جس ملک جائیں گے وہاں سے تحائف آئیں گی تو ان کی کیا ہوگا, تقسیم کس طرح ہوگی, کون لے جائے گا. پھر وہ رانا ابرار ہیں جو توشہ خانہ کا مقدمہ لے کر عدالت میں گئے تھے انفارمیشن لینے کے لیے, ان کی خبر ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنی گالہ کے اندر بیٹھے یہ پہلے فیصلہ ہو رہا ہوتا تھا کہ اب جو تحائف ملیں گے اس کی قیمت فلاں صاحب ادا کریں گے اور پھر وہ بیچی جائیں گے مارکیٹ میں, اور پھر جو پیسے آئیں گے وہ اب تقسیم کیے جائیں گے کپتان میں, اور باقی جو پیسے ادا کرے گا اس کے درمیان ایک پرسنٹیج تقسیم کی جائے گی. تو خان صاحب کا جو پورا دور تھا, اب اس کے جو قصے کہانیاں باہر آ رہی ہیں, جس طرح اب ہیرے کی انگوٹھیاں خان صاحب لے گئے, گھڑیاں خان صاحب لے گئے, ایسی چیزیں. اب تو پلڈاٹ کی بھی رپورٹ آ گئی, پلڈاٹ والے کہہ رہے ہیں کوئی 105 ملین کے تحائف جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے 38 ملین دے کر وہ لے کر چلے گئے. اور ظاہر ہے وہ جو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے, اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ بھی خود سے طے کرتے ہیں. تو یہ جو کچھ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے آج کی خارجہ پالیسی, آج جس طرح پاکستان دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان اپنا کیس کامیاب نہیں ہو رہا, کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی, لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنا کیس رکھ پا رہے ہیں, لوگ ہمارا کیس سن رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آج والوں کو, شاید وہ پہلے ہی رجے ہوئے ہیں, پہلے ہی ان کے پاس بہت مال ہے, لیکن آج والوں کو کم از کم ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ تحائف کی تقسیم کیسے ہوگی, اور ممالک میں جائیں گے تو تحفوں پر نظر نہیں ہے, پالیسی پر نظر ہے, پراپر پالیسی بنا رہے ہیں. خان صاحب یہ نہیں کر رہے تھے, تو لہٰذا خان صاحب جب ناکام ہوئے مکمل خارجی محاذ پر, داخلی محاذ پر حکمرانی میں, انہوں نے جتنے بھی مطلب منشور, میں نے آج بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ منشور بنایا, منشور کا پتہ ہی نہیں آج تک عمران خان صاحب سے پوچھ لیں کہ آپ کے منشور کے 3 نکات کیا ہیں, ان کو یاد نہیں ہوگا. پارٹی بنائی, پارٹی کا اصول یہ رکھا بنیادی کہ جی پارٹی میں الیکشن ہوگا, الیکشن سے مکر گئے, آج تک الیکشن کی طرف آ نہیں رہے. 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, اس بات پر نہیں ہے. پاکستان کی خوددار خارجہ پالیسی بناؤں گا. خوددار خارجہ پالیسی بنانا تو دور پالیسی ہی نہیں تھی پاکستان کی. تو عمران خان, اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کی نظر کہیں اور تھی. خان صاحب کی نظر یہ تھی کہ کس طرح میں نے آصف زرداری اور نواز شریف سے زیادہ دولت بنانی ہے. ایک ریٹائرڈ افسر ہے, FIA کے ٹاپ پوزیشنز پر رہ کر گئے ہوئے, انہوں نے کافی ساری انویسٹیگیشنز کی ہوئی ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, اور ان کے دعویٰ اب جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا تو لگتا ہے کہ ان کا دعویٰ ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنے تمام ادوار میں, یعنی محترمہ بینظیر کے دونوں ادوار اور آصف زرداری صاحب کا ایک دور اور نواز شریف صاحب کے تینوں ادوار, یعنی ان تمام ادوار میں جتنا پیسہ انہوں نے بنایا ہے, جتنے امیر وہ ہوئے تھے, وہ جس طرح بھی ہوئے, عمران خان صاحب اس سے زیادہ امیر ہو گئے, اس سے زیادہ وہ دیہڑیاں لگا کر گئے ہوئے. یہ انہوں نے اب وہ چیزیں کیونکہ جب تیزی سے سامنے آ رہی ہیں نا, مطلب فارن فنڈنگ کے معاملے کو ہی لیجیے کہ فارن فنڈنگ کے معاملے میں اب نئی ایک انفارمیشن سامنے آ گئی ہے کہ 2008 سے 2013 تک نہیں, 2014 اور 15 میں بھی فارن فنڈنگ ہوتی رہی ہے. عمران خان صاحب کے اوپر بھی فارن فنڈنگ کا باقی معاملہ چل رہا ہے, نیا کیس سامنے آ گیا. تو عمران خان صاحب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں, روڈا بنانا ہے جی, میں نے یہ اپنا نیا شہر آباد کرنا ہے, وہ جی کراچی کے بنڈل آئلینڈ پر میں نے نیا شہر آباد کرنا ہے, اس کے پیچھے کیا تھا؟
علیم خان سے پوچھ لیجئے. علیم خان کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جو مالدار دوست باہر جو عمران خان صاحب کو پیسہ دیتے تھے ان کو نوازنے کے لیے عمران خان صاحب یہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو خان صاحب کا پورا فوکس خارجی محاذ پر، تحفوں پر نظر تھی، اپنی ذات پر نظر تھی، اپنا چندہ اکٹھا کرنا تھا، پھر اپنے اسپتال کے لیے، اپنی یونیورسٹی کے لیے، ملک کے لیے کچھ نہیں. اور داخلی محاذ پر زمینیں بیچنی تھی، زمینیں خریدنی تھی. ملک ریاض کو 50 ارب روپے دان دے کر قومی خزانے سے ان سے 500 کنال زمین لینی تھی. تو یہ اب جس طرح عمران خان صاحب کا جو دور کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح پاکستان نومبر سے آگے گزر رہا ہے، تو خان صاحب جو ہے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہوتا نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ عام انتخابات کے لیے جائے گا، آگے بڑھے گا، اور عام انتخابات 2023 میں ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے اب کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اس سے پہلے انتخابات کے لیے حکومت کو کوئی مجبور کرے گا. حکومت خود کر لے تو کر لے، ورنہ اب عمران خان صاحب جو ہے ان کے دلوں میں تیل نہیں رہا. اگر عمران خان صاحب ایجیٹیشن چھوڑ دیں گے، پراپر پولیٹکس کریں گے، تو پھر پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام پاکستان کو معاشی استحکام کی طرف لے کر جائے گا. سیاسی استحکام کی ایک جو پاکستان کے لیے جو خوشائن چیز جو نظر آ رہی ہے، یا ایک جو کیا کہتے ہیں اشارہ جو ہے، وہ ہے کہ خارجی محاذ پر ہمیں کافی ساری کامیابیاں مل رہی ہیں. اور اس کا ظاہر صحرا بلاول بھٹو کے سر ہے، کیونکہ بلاول بھٹو اپنی پارٹی پولیٹکس سے بالا ہو کر، پارٹی پولیٹکس چھوڑ کر، وہ پاکستان کی داخلی سیاست میں بات ہی نہیں کر رہے، بہت کم کر رہے ہیں. پورا کا پورا ان کا فوکس ہے سیاسی اپنا خارجی محاذ پر. تو یہ جب اس طرح معاملات آگے اسی طرح چلتے رہے تو سیاسی استحکام کی طرف ملک بڑھے گا، اور سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام سیاسی استحکام سے ہی نکلتا ہے. تو اچھی چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اب بہتری کی طرف جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.